अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को इस एतबार से इंतहाई अहम माना जा रहा है कि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पूरी दुनिया खास तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की पूरी तवज्जो ईरान और इजराइल जंग पर लगी हुई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात में ईरान इजराइल कशीदगी समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। सदर ट्रंप के हमरा अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप का पाकिस्तान भारत जंगबंदी में मुस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इंसदादे, दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ की और दोनों ममालिक में ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। मुलाकात में तिजारत, मसनूई जहानत, क्रिप्टो करेंसी, तवानाई, मादनियात और टेक्नोलॉजी पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गौर हुआ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दी गई है। ये मुलाकात काबीना रूम में ज़ोहराने के दौरान हुई। व्हाइट हाउस का कैबिनेट रूम अमरीकी सियासी और सिफारती तारीख में एक अहम मकाम रखता है। ये वो जगह है जहां अमरीकी सदर अपनी काबीना के अरकान के साथ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी फैसले करते हैं। कैबिनेट रूम में 20वीं सदी के आगाज से लेकर आज तक कई अहम फैसले हुए। सदर रूजवेल्ट के दौर में दूसरी जंग अजीम की हिकमत अमली, जॉन एफ कैनेडी के दौर में सर जंग से मुताल्लिक मशवरे और सदर बुश के दौर में 9/11 के बाद के फैसले इस कमरे में तय हुए। यहाँ होने वाले फैसलों ने न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया की सियासत पर गहरा असर डाला। जब अमरीकी सदर गैर मुल्की सरबराहान या अहम ओहदेदारों से मुलाकात करते हैं तो कैबिनेट रूम को अक्सर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस बात का पैगाम होता है कि मज़कूरा मुल्क अमरीका के लिए खास अहमियत रखता है। बरतानिया, यूरोप, अरब ममालिक और नेटो के रहनुमाओं के साथ आला सतही बातचीत इसी कमरे में हुई। यूँ कैबिनेट रूम अमरीकी इक़्तिदार का मरकज़ और तारीख साज फैसलों का गवाह है। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक फौजी सरबराह की हैसियत से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इसी कैबिनेट रूम में अमरीकी सदर के साथ मुलाकात की भरपूर तारीखी अहमियत है। ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में नया इजाफा ही नहीं होगा बल्कि इस मुलाकात के खित्ते पर भी भरपूर असरात सामने आएंगे और इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हमाद गजनवी और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटों की मुलाकात, मुकालमे की गहराई और दोस्ताना माहौल की अक्कासी, मुलाकात के पाकिस्तान और खिते पर असरात। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में ये असरात खिते तक रहेंगे, दावत पर भी नजर आएंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश की हद क्या हो सकती है? आयशा, देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बिगड़े। पिछले चंद सालों में आपने देखा कि सर्द मोहरी भी रही और बाइडन के जो आखिरी साल थे उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई। मगर अब जिस तरीके से अमेरिका जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है वो पाकिस्तान से इंगेज कर रही है और अमेरिका की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बारहा पाकिस्तान की इंसदादे दहशत गर्दी में जो कार्रवाई और कंट्रीब्यूशन है उसका भी जिक्र करती रही है। आला तरीन जो उनके जनरल्स हैं आला तरीन ओहदों पर, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ भी किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के सामने बाकायदा वो टेस्टिमनी दी जो कि एक ऑफिशियल, वो एक शहादत होती है, उसकी एक कानूनी वैल्यू होती है और वो कोई ऐसे रैंडम कमेंट्स नहीं होते। तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका एक तो नंबर 1 ये समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उसका बहुत पुराना इत्तेहादी है वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता बल्कि उनमें बेहतरी लाना चाहता है। दूसरा, मेरे ख्याल से जो मौजूदा ये अभी चंद ही हफ्तों पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई और उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही सिफारती महाज पर भी और जंगी महाज पर भी, वहाँ पर भी अमेरिका को ये आइडिया हुआ है कि भारत जिस पर उसने तकिया कर रखा था इस खत्ते में कि अपना नया इस खत्ते का पुलिसमैन बनाएगा, उन्होंने कहा भाई ये तो पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर पाए तो इन्होंने चीन के सामने क्या ठहरना, किसी और के सामने क्या ठहरना। तो उनको फिर ये ख्याल आया और आ रहा है गालिबन कि ये भी एक न्यूक्लियर पावर है। कल ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि बोथ आर ग्रेट न्यूक्लियर पावर्स। ये अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं। अब हिंदुस्तान को इस चीज़ की बहुत चिढ़ होती है क्योंकि वो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ हमारा मवाजना ना करो, हाइफिनेट ना करो, हम पाकिस्तान से कहीं गुना बेहतर हैं, हम एक सुपर पावर है, पाकिस्तान तो कोट अनकोट एक बिगारी मुल्क है। आप उनकी लैंग्वेज सुन लें तो ये यकीनन कल उनको भी बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। आज उनका मीडिया देख लीजिए भरा हुआ है, इसी के ऊपर तरह तरह की झूठ सच
جو ہے اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں کہ جی یہ مانگ لیا وہ مانگ لیا. اول تو 2 گھنٹے کی میٹنگ جو ہوتی ہے عائشہ, اس میں کوئی اسٹریٹجی طے نہیں ہوتی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے آپ سے یہ چاہیے وہ چاہیے. 3 بڑی چیزیں ہیں. نمبر 1 تو انسداد دہشت گردی, کاؤنٹر ٹیررزم. وہ ایک مستقل امریکہ کی جو ہے انٹرسٹ ہے اس خطے میں, خصوصاً آئسس, خراسان یا داعش جیسے کہا جاتا ہے, اس کے کچھ حصوں سے, جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خطرہ ہے ویسٹ کے لیے بھی اور دنیا کے امن کے لیے. دوسرا, نیوکلیئر سیکیورٹی. بار بار ٹرمپ نے اگر 15 بار ذکر کیا ہے کہ اس نے انڈیا پاکستان کے درمیان صلح کروائی یا سیز فائر کروایا, اس کے ساتھ میں نیوکلیئر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, نیوکلیئر سیکیورٹی. اور اس نے 3 بار یہ کہا ہے کہ اگر وہ نیوکلیئر بم کا استعمال کرتے تو ہم پہ بھی اثر ہوگا, یہ صرف ان کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ ہمیشہ سے ان کا ایک دیرینہ اور پائیدار رہا ہے انٹرسٹ. اور تیسرا, آج کل جو ایران کے ساتھ صورتحال ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب سے بہتر جنرل عاصم منیر جانتے ہیں کہ ایران کو امریکہ سے اعتراف کیا, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی فراخ دلانہ بات ہے, کیونکہ امریکی جو افسران اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کی لمیٹڈ نالج اور اگنورنس اگر میں کہوں گا تو وہ تو واضح ہو جاتی ہے. ابھی ایک انٹرویو میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ٹیڈ کروز ہے سینیٹر, ایران کی آبادی کتنی ہے, اس میں ایتھنک لوگ کون ہیں, اس کا محل و وقوع کیا ہے, کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن وہ بس ایسے ہی افسانہ ترازی کر رہے تھے. تو اس لیے یقیناً یہ بات ہوئی ہوگی. امریکی جو آپشنز ہیں, اور جنرل عاصم منیر نے یقیناً ان کو یاد کروایا ہوگا کہ افغانستان کا 20 سالہ تجربہ امریکہ کا کس قدر بھیانک رہا, اور عراق میں بھی جو کچھ ہوا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنی رائے ضرور دی ہوگی. اب ظاہری بات ہے کہ جو امریکہ نے کرنا ہے انہوں نے کہا کرنا ہے. انہوں نے نہ تو پاکستان سے پوچھ کے کرنا ہے اور نہ پاکستان کے کہنے پر رک جانا ہے. یہ تو یاد رکھیے, ہر قوم اپنے اور ہر ملک اپنے مفادات کے تحت ایکٹ کرتا ہے. لیکن پاکستان ٹیبل پر ہے, اس کو ایک سیٹ ملی ہوئی ہے, اور وہ ایک وار روم یا انسائڈر سرکل میں آ چکا ہے واپس. یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. یہاں پر لوگ جو مرضی اس کو بولیں کہ جی سویلین سپریمیسی ختم ہو گئی, ہائے ہائے یہ کیوں ہو گیا, انہوں نے تو وہ کر دیا, تو وہ یہ باتیں کرتے رہے. بات یہ کہ جب ملک کی مفادات کی بات آتی ہے, ملک کی خارجہ پالیسی کی بات آتی ہے, اور ملک کے امیج کی بات آتی ہے, تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا بوسٹ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب سیاستدان جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا بھی بات کرتی ہے تو وہ فوجی سربراہان سے کرتی ہے, کیونکہ وہ خود آپس میں اس قدر بٹے ہوئے ہیں, تقسیم شدہ اور لڑائی بھڑائی کر کر انہوں نے کیوں یہ جگہ خالی کی ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال درست ہو گیا. شہزاد صاحب, ٹرمپ نے جب کل یہ ملاقات کی, اس کے بعد میڈیا نے سوال کیا کہ کیا ایران سے متعلق گفتگو ہوئی, تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ, یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایران کو اچھے سے جانتے ہیں, دوسروں سے بہتر جانتے ہیں, اور وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہیں. یہ نہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ خراب تعلقات رکھتے ہیں, وہ دونوں کو جانتے ہیں. مطلب یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ خطے کی اور ان ممالک کی کیمسٹری یا سچویشن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, ایران کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صورتحال سے خوش نہیں, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹرمپ کامنٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں, جیسے بھی رضا نے بھی کہا کہ جو سچویشن, وار سچویشن یہاں پر ہے, اس کے اندر ہم ٹیبل کے اوپر موجود ہیں, ٹرمپ حقیقت میں پاکستان سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک, اس کا جواب دیجئے. دوسرا یہ کہ کل رات ہونے والی ملاقات جو ہمارے وقت کے مطابق رات میں ہوئی اور ظہرانہ تھا, اس کے پاکستان کے اوپر اس کی اہمیت, اس کی, اور اس کے اثرات آنے والے دنوں. ایک تو جو میٹنگ ہوئی ہے, جو لنچ ہوا, اس میں جو لوگ موجود تھے ان کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. مارکو روبیو اور اسٹیو بٹکوف اور مارکو روبیو دونوں اس ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر ریلیٹیولی ڈوز کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کے مقابلے میں جے ڈی وینس کو دیکھیں یا پیٹر ہیگسیتھ جو ان کے سیکرٹری دفاع ہیں, جو کہ وہاں موجود نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ایک خاص قسم کی گفتگو دیکھنا چاہ رہے تھے. ایک ایسا نقطہ نظر جو اسٹیو بٹکوف جو کہ ایک نیگوشیٹر ہیں ان کو, اور مارکو روبیو کو جو کہ ایک ہلکا نظریہ رکھتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر, اور انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ان کی موجودگی میں انہوں نے عاصم منیر صاحب سے گفتگو کی, اور ان کو موجودگی میں وہ ان کی آپس میں گفتگو شنید ہوئی. اس سے آپ کو اس مزاج کا پتہ لگتا ہے جو کہ, اور نظریے کا پتہ لگتا ہے جو کہ ٹرمپ دیکھنا چاہتے تھے, جو کہ پازیٹیولی ایک نکلتا ہے کہ یہاں پہ نیگوسیشن اور بات چیت کے ذرائع اور ایک ایسا طریقہ کہ معاملہ جنگ کے بجائے کسی اور طریقے سے حل کی طرف کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا, تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی. اس کے بعد دوسری بات ان کا یہ کہنا کہ وہ عاصم منیر صاحب کو, ظاہر ہے ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا ان سے تعلق بہت گہرا ہے. ابھی 10-15 دن پہلے ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں ایران
میں موجود تھے, انہوں نے ایک دن وہاں گزارا, پورا ایک رات گزاری. تو ہمارے تعلقات آپس میں ایسے ایران کے ساتھ ہیں کہ ہم ایران کو بہت اچھا جانتے ہیں, پڑوسی ہے, جاننا چاہیے ان کی مشکلات کو بھی اور ان کے کنسرنس کو بھی. اور پھر ہم جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم پڑوسی ملک ہیں, تو ہمارے جو معاملات ہیں بڑی حد تک کئی دفعہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں, جس طریقے سے دہشت گردی کا یا BLA جس طریقے سے موجود ہے ان کی چیزوں کے اندر, تو اس طرح بھی ہمارا تعلق ہے. پھر ہماری ملٹریز کا آپس میں تعلق ہے. انہی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ اسرائیل کو ہم اس طرح سے جانتے ہیں کہ ہر وہ قوم جو کہ ملٹریلی یا ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے پروفیشنل ملٹری آفیسر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی ملٹری کے اندر یا امریکن ایئر فورس ہو, روسی ایئر فورس ہو, یا روسی ملٹری ہو, یا اسرائیلی ملٹری ہو, تو ہم ان کو بہت کلوزلی اسٹڈی کرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے جو لیولز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باقی لوگ سروسز کیسے جا رہی ہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کا ایک ہمیشہ سے ہم تھوڑے سے خائف رہتے ہیں اسرائیل سے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف, تو وہ ایک پاسبل تھریٹ بن جاتا ہے ہمارے لیے. اگر پاسبل تھریٹ ہے تو اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, تو ہم اس کو بہت بہتر طور پہ, شاید بہت سارے عرب ملکوں سے بہتر, ہم اسرائیل کو بھی سمجھتے اور جانتے ہیں. پھر بہت ساری ایکسرسائزز میں ہمارا ان سے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. ہم انٹرنیشنل ایکسرسائز جب ہوتی ہیں تو وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. ہم ان کے خلاف یا ان کے ساتھ مل کے فلائی نہ کریں, لڑیں نہ, ان کے ساتھ ایکسرسائز نہ کریں, لیکن ان کو آبزرو تو ضرور کر رہے ہوتے ہیں بہر صورت. تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے جو اسرائیل اور ان کا آپس کا جو تعلق تھا, اور پھر اس گروپ کے اندر میرا خیال ہے کہ شاید اگر CIA کا کوئی آدمی ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ عاصم منیر صاحب سے زیادہ جانتا ہوگا, لیکن اگر وہ نہیں تھا تو پھر ان تمام کے اندر عاصم منیر صاحب کا ایز اے پروفیشنل ملٹری آفیسر ان لوگ چیزوں کو جاننا میرے خیال میں ان سب سے زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, جس طرح رضا نے کہا اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں, یہ پاکستان کا اعزاز ہے. ورنہ آج تک کوئی آرمی چیف اس طریقے سے وائٹ ہاؤس کے اندر انوائٹ ہو کے زورانے میں 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی ملاقات جو 2 گھنٹے پہ چلی جائے, اس طریقے سے اس کو شامل نہیں کیا گیا, انوائٹ نہیں کیا گیا, اس کو خاص طور پر وہ اعزازی جگہ نہیں دی گئی جو کہ صدر امریکہ نے دی. دنیا کا سب سے طاقتور ملک, سب سے بڑی اکانومی, اس کا صدر جو کہ آل پاورفل ہوتا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ میرے لیے اعزاز کی, یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان فوج کے آرمی چیف سے ملنا اس کے لیے ایک اعزاز ہے. یہ پاکستان کا اعزاز. باقی معاملات ہمارے گھر کے ہیں کہ ہم ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, بعد میں دیکھیں. پاکستان کا اعزاز پاکستان کا اعزاز ہے. دوسری بات, وہاں پر یہ بھی ایک عجیب ایک بہت ہی غیر معمولی موقع تھا پاکستان کو اپنی بات کہنے کا, اس لیول پہ جہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں, جہاں پر ان کی رائے لی جا رہی ہے. یعنی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ہندوستان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا پچھلے کب سے 2008 سے لگا ہوا ہے ہمارا, کبھی دہشت گردوں میں نام, کبھی کس میں نام, کبھی پلوامہ, کبھی پہلگام وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے بڑھ کے آج آپ کا آرمی چیف یا پاکستانی ایک نمائندہ, پاکستان کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں وائٹ ہاؤس میں, اور صدر امریکہ ان سے ان پٹس لے رہا ہے ایک بہت بڑے عالمی ایشو کے اوپر جو کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت ایک جسے کہتے ہیں. تیسری بات, کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اب پورا ہماری جھولی میں آن گرا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کے مفادات اپنے مفادات ہیں, پاکستان کے جہاں پر ہم آپس میں الائن کریں گے ان کو تو وہ مل کے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا. یہ کہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے منہ موڑ لیں. نہیں, موقع ہے جسے کہتے ہیں میکنگ دا موسٹ آف وٹ ایور از اویلیبل. کھڑکیاں دروازے کھلے رکھیں تاکہ جہاں موقع ملے آپ سیز دا مومنٹ, فائدہ حاصل کریں اس سے جتنی دیر تک چلتا ہے. یہی ٹرمپ تھا. عمران خان جب گئے تھے نا وہاں پہ, جب وہ وزیر اعظم کے طور پہ, تو وہاں پر پتہ نہیں لگا کہ شاید اب اس کے بعد کشمیر آزاد ہو جائے گا. ان کے آنے کے بعد 3 ماہ کے اندر اس کی آ گئی ٹویٹ آ گئی جس کے اوپر کسی کو افغانستان میں مسئلہ ہوا تھا, جس کے اوپر اس نے پاکستان کا جتنا بھی تعلق تھا اس کو ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ معاملات یہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک چینجنگ سچویشن ہوتی ہے. آپ کو جب موقع ہو اس سے میکسیمم حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ویلڈ پوائنٹ. زیغم صاحب, مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال میں G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر واپس واشنگٹن آ جانے والے ٹرمپ 2 گھنٹے تک میزبانی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. کیا ٹرمپ انتظامیہ کو پھر سے پاکستان کی بھرپور اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ ہونے لگا ہے, ضرورت محسوس ہوئی؟ عائشہ دیکھیے, ایک تو جب سے بھارت کی وایو سینا کے لڑاکو ومان گرے ہیں تو پاکستان ایک نیا پاکستان بن کے ابھرا ہے. پاکستان کا جو سفارتی وزن ہے, ڈپلومیٹک ویٹ ہے, وہ بہت بڑھ گیا ہے اور دنیا پاکستان کو بہت سنجیدگی سے لینے لگی ہے.
वर्ल्ड वांट्स टू हैव बिजनेस विद पाकिस्तान। और वो तमाम लोग जो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, यानी मुख्तलिफ कैंप्स के लोग, वो पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं। और ये जो मुलाकात थी उसका सबसे बड़ा इजहार था कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और उसमें दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो अपने प्रोटोकॉल को डिसरिगार्ड करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिल रहा है। 1 घंटे की मुलाकात तय है और 2 घंटे वो बंदा लगाता है साथ में। उसके वफद में ताकतवर तरीन, अहम तरीन लोग शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा को भी उसने साथ बिठाया हुआ है और मिडिल ईस्ट के रीजन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी साथ बिठाया हुआ है। और सबसे अहम बात कि उसके बाद जो वो गुफ्तगू करता है, पहली बात तो यही होगी कि जिस तरह वो टाइम देता है, अमेरिकी सदर के पास ऐसा फालतू टाइम नहीं होता। 1 घंटे की जगह वो 2 घंटे लगाए। बहुत मसरूफ़ लोग होते हैं वो, और ख़ास तौर पे ट्रंप, वो तो घंटे की मीटिंग को भी 15 मिनट का कर देता है। और उसके बाद जिस तरह बोलता है, तो उसने जो गुफ्तगू की है वो बहुत ही अहम है। उसने कहा मेरे लिए ये एजाज की बात है, दिस इज लाइक फ्लैटरिंग। वो फ्लैटर कर रहा है अपने मेहमान को। और फिर उसमें से एक हमें जो चीज़ मिलती है कि हमारी तरफ से बहुत स्ट्रेट बात की गई है, और ये वो चीज़ है जो अमेरिकन को पसंद आती है। एक तो अमेरिकन को ताकत पसंद आती है, ताकतवर से बात करके वो खुश होते हैं। दूसरा, उनको स्ट्रेट टॉक पसंद आती है। अब अंदर जो गुफ्तगू है उसका सिर्फ एक इशारा हमें मिला है, और वो इशारा दिया है खुद अमेरिकी सदर ने, और उन्होंने कहा कि दे आर्ट हैप्पी विद एनीथिंग। अब ये मशरिक वुस्ता के तरफ इशारा था कि पाकिस्तान ने कैसे खुलकर अपने डिस्प्लेयर का इजहार किया कि हम खुश नहीं हैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, हम ईरान पर होने वाले हमले से खुश नहीं हैं। और उसकी तशरीह भी जो की उसने पाकिस्तान के हक में की। यानी अमेरिकी सदर ये कहता है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि उसको ईरान का हमसे ज्यादा इल्म है। यानी अगर पाकिस्तान डिसएग्री कर रहा है इस मामले पर, तो इस वजह से डिसएग्री कर रहा है कि पाकिस्तान हैज बेटर नॉलेज ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक, ये बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। फिर इंडिया का मामला तो है ही है, हम हों और इंडिया ना हो, ये कैसे हो सकता है। जिस तरीके की फिर उसने एक बराबरी क्रिएट कर दी इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ। ये तो फिर इंडिया में मजीद आप देख रहे हैं वहाँ पे कोराम किस तरीके से मचा हुआ है। ठीक। तो ये जो अहम है, सिक्योरिटी ताउन की बात हुई, उस लिहाज से बहुत अहम है। माशी ताउन पर तो जो हमारे यहाँ से प्रेस रिलीज आई है उसकी भी तफसील से बात हुई है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खित्ते के हवाले से बात है, मिडिल ईस्ट के हवाले से बात है। लेकिन एक और बात मेरे ख्याल है बहुत अहम है, जो आखिरी बात में एम्फेसाइज करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए पाकिस्तान के लिए जो 50 साल से चैलेंज रहा है वो ये रहा है कि हम चीन और मगरब, चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करें। क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा छोटा सा मुल्क नहीं है कि किसी एक बड़ी ताकत का दुम छल्ला बन जाए। तो वो बैलेंस करके आगे चलता है। तो इस बात का इजहार है कि अभी जब सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए इस ताल्लुकात को बैलेंस करना मुमकिन नहीं होगा, तो पाकिस्तान उस ताल्लुक को बैलेंस करके बढ़ रहा है और बैलेंस कर भी लेगा। हमाद साहब, क्या ट्रंप इंतजामिया के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ गई है, भारत की स्ट्रेटेजिक अहमियत कम होती दिखाई देती है? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो तो गवाह है पिछले 40 साल, बल्कि इससे भी ज्यादा। खित्ते में जब भी कुछ होता है तो हमारा एक किरदार है, उसके बगैर अमेरिका जो है यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सका कभी भी। तो हमने अफगानिस्तान के हवाले से तो खैर बिलखुसूस जो हमारे सामने अब एक तसलसल से चलता चला आ रहा है, फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, और ये जो भी मामला हुआ यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान का ताउन हुआ, और अमेरिका को ये रियलाइजेशन है कि इस खित्ते में जब भी कुछ होगा तो पाकिस्तान के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। ये दुरुस्त है कि हाइएटस आते रहे, इसमें वक्फे आए, खास तौर पर जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस चला गया तो ये तासुर फैला कि अब हमारी पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, लिहाजा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कमजोर होंगे, और उसके इशारे भी थे, नजर भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही खित्ते में जरा सी एक हलचल सी पैदा हुई है तो पाकिस्तान और अमेरिका दोबारा आपस में अपना ताउन बढ़ा रहे हैं। ये बुनियादी इसका जो पस मंजर है वो यही है इस बात का। और जिस तरह हम दोस्त इशारा कर रहे हैं, ये किसी फौजी से हमने नहीं देखा कभी कि पाकिस्तान का कोई आला अहदेदार हो या किसी भी मुल्क का आला अहदेदार हो, इस तरह की अहमियत और इस तरह की तवज्जो जो है हमने नहीं देखा कि पहले किसी को दी गई। और बिलखुसूस ट्रंप साहब की तरफ से, जो कि इन मामलात में जरा एक खास तरह उनका रवैया है, और वो हाई माई हमा शुमा को मिलने में दिलचस्पी भी नहीं रखते।
اچھا جی، اب جو آگے ہونا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو محبت ہے وہ امڑ امڑ کے آ رہی ہے، بہت زیادہ اور کیا آ رہی ہے، مسلسل اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے، پر محبت جیسے جملہ ہو. تو یہ صورتحال عکاس ہے کہ یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اس میں ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، آبویسلی وہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بہت اس کو واچ کرے گی. ہم نے جو آج تک اس خطے میں ڈالر وارز لڑی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں، اور ہم نے سبق سیکھا ہے اور ہم آئندہ اس طرح کا کوئی رول نہیں اپنائیں گے. خاص طور پہ چین کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، چین کے ساتھ ہم نے سی پیک کے حوالے سے کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا، ہم نے روک دیا تھا وہ، اور اس میں رکاوٹ آئی. اب ہمیں جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، چائنا نے بالخصوص جو پاک انڈیا وار میں کردار ادا کیا، اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم اس پہ کسی طرح کی بھی کوئی ایسی بات کریں جس سے چین ناراض ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو دوسرے موضوع پر گفتگو بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف نے ایران اور اسرائیل جنگ کے باعث 22 جون کا احتجاج ملتوی کر دیا ہے. ہر احتجاج کی طرح اس بار بھی بڑے زور و شور سے 22 جون کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے. پی ٹی آئی فروری 24 کے انتخابات کے بعد سے کئی بار لاہور، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بڑے احتجاج کی ناکام کوششیں کر چکی ہے. اب 22 جون کا احتجاج ملتوی کرنے سے اہم سوالات جنم لے رہے ہیں. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے اپنے احتجاج کی خاطر یہ پروانہ کی کہ چینی صدر سی پیک کا منصوبہ لے کر پاکستان آ رہے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف نے اکتوبر 2024 میں اس بات کا احساس کیا کہ کتنے عرصے کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے تحت 8 ممالک کی اعلیٰ شخصیات پاکستان کے دورے پر آ رہی ہیں؟ کیا گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد پر جلغار سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ بیلاروس کے صدر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں؟ آج مشرق وسطیٰ کے حالات کے باعث ملک کی خاطر احتجاج ملتوی کرنے والے کیا بتائیں گے کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران پی ٹی آئی کے ولاگرز ہی نہیں بلکہ علیمہ خان کیا کچھ کہتی رہی؟ ایسے میں یہ سوالات پیدا ہونا واجب ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے ایک کے بعد ایک ہر طرح کے آئینی، قانونی، عدالتی اور سیاسی راستے بند ہوتے رہے. ٹرمپ کی پاکستان اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے ٹویٹس، بیانات اور ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ بھی مکمل طور پر پٹ چکا. تو ایسے میں کیا احتجاج ملتوی کرنے کے اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے انگور کھٹے ہو چکے ہیں؟ اسی پر سوال رکھیں گے پینل کے لیے. اہم سربراہوں کے دورے، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس، آئی ایم ایف معاہدے، احتجاج کرنے والی پی ٹی آئی، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث 22 جون کا احتجاج ملتوی. کیا انگور کی ہر بیل کھٹی ہو گئی؟ زیغم صاحب کوئی راستہ بچا کے سب بند ہو گئے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی سابقہ حکومت بھی ہے اور اپوزیشن پارٹی کے طور پر گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی ہے. اگر وہ اس بات کا ادراک کر رہی ہے کہ علاقائی عالمی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور حکومت کو اس وقت پوری توجہ ان مسائل پر رکھنی چاہیے، اور وہ حکومت کو نہیں چاہتی کہ وہ اندرونی معاملات میں الجھے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر ماضی میں خیال نہیں رکھا، اب رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ کو بھی اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اب کچھ سیاسی باتیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس وقت ایسے ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے جس کے نتیجے میں حکومت پر اتنا دباؤ پڑے کہ وہ عمران خان کو رہا کرنے پر تیار ہو جائے. اس کی لیڈرشپ میں ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. اور عوام سے میرا مراد ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے ورکرز ہیں، ان کا اس لیڈرشپ پر، عمران خان کے سوا جو لیڈرشپ ہے اس پہ اعتبار نہیں رہا. کون لیڈ کرے گا؟ اور جب یہ لیڈ کریں گے تو کیا پی ٹی آئی کہتے ہیں عمران خان ہی لیڈ کریں گے؟ دیکھیں عمران خان کیسے لیڈ کریں گے؟ کسی نے جلوس کو تو انتظام کرنا ہے نا. کسی نے نہیں، دیکھیں جلوس کی تو کسی نے رہنمائی کرنی ہے نا. وہ رہنمائی دے سکتے ہیں کہ جلوس کب نکالا جائے، کہاں سے نکالا جائے، لیکن کوئی جلوس کو لیڈ کر کے آئے گا نا، کوئی تقریریں کرے گا نا، کوئی ان کو اکٹھے کر کے بٹھائے گا نا. اور وہ علی امین گنڈا پوری ہوگا نا. پنجاب کے لوگوں نے تو نکلنا نہیں اب بھی، تو کے پی والوں کی شامت آئے گی نا. تو کیا کے پی والے اعتبار کریں گے علی امین گنڈا پور کا؟ وہ تو پچھلی دفعہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ بندہ بھاگ جائے گا. کیا کے پی کے جو نوجوان ہیں ان کے والدین اس بات پہ تیار ہوں گے کہ یہ لوگ لے جائیں ہمارے بچوں کو اور پچھلی دفعہ جیسا سلوک کریں؟ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ گرمی بھی بڑی زیادہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ضرور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جہاں تک کہ احتجاج کا حق ہے اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی درست ہو گیا. انہیں احتجاج کا حق ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. پی ٹی آئی کو بھی جمہوری طرح سے احتجاج کرنا چاہیے
اور حکومت کو بھی جمہوری طور بالکل پر ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. جمہوری احتجاج کریں تو کون روکے گا؟ یہی تو تنازع شروع ہوتا ہے. درست ہو گیا زیغم صاحب. رضا رومی صاحب, گرمی واقعی بہت زیادہ ریکارڈ توڑ رہی ہے. داخلی سطح پر ہر آپشن کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی کا سارا آسرا ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس پر نظریں تھی. گزشتہ روز وہاں سے بھی ہائبرڈ سسٹم پر ایک سٹیمپ ہو گئی ہے. کیا عمران خان اب بھی اپنے حامیوں کو سراب میں رکھیں گے؟ عائشہ, آپ کے سوال سے پہلے میں بات دہراؤں گا کہ اگر تو انہوں نے واقعی ہی ملکی حالات اور قومی مفاد میں اس کو مؤخر کیا ہے تو یقیناً اس کی تعریف کرنی چاہیے اور بنتی بھی ہے تعریف. مگر واقعہ کچھ الگ ہے, اور واقعہ الگ ہے کہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ابھی اور اپنے سوال میں بھی, کہ یہ جو ٹرمپ کارڈ, آپ نے بہت اچھا اس میں فریز گھڑا ہے کہ یہ ٹرمپ کارڈ تھا. یہ جب پاکستان میں یہ لگا کہ عدالتوں نے جو ریلیف دینا ہے نہیں ملا, اندر سے کوئی بغاوت ہونی ہے نہیں ہوئی, آج لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پہ نکلنا ہے نہیں نکلے, آئی ایم ایف نے پروگرام بند کر کے پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے اس کا اور اس کی ریاست کا نہیں ہو سکا, یہاں پہ جو ڈگنیٹریز آنا تھا نہیں آئے, امریکہ نے پاکستان کو لفٹ نہیں کروانی تھی وہ کروا دی, ٹرمپ نے زہرانے پہ بلا لیا, اور انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہونی تھی وہاں بھی کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ آؤ آؤ حملہ کرو اور تاکہ شکست فاش ہو اور دروازے کھل جائیں اڈیالہ کے. مجھے تو کم از کم سوشل میڈیا پہ اور جو بیانات ہیں جو ہارڈ لائنرز کے ایسے ہی لگ رہے تھے, لیکن یہ تمام الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. اس لیے اب ایک اس دوراہے پہ کھڑی ہے یہ پارٹی کہ اس کے جو ریزنبل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریگمیٹک یا عملیت پسند حکمت عملی بنائیں, سسٹم میں اپنی جگہ پہ بنائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت اچھے میرے دو دوست ہیں وجاہت سعید خان, یوٹیوب میں اپنا پروگرام کرتے ہیں, ابھی میں 2 روز پہلے دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز از ناٹ اے ڈرٹی ورڈ. اب یہ خاص ہارڈ لائن سپورٹر ہیں ان کے عمران خان کے, اور بھی ان کے بہت سارے لوگ, چیئرمین کو دیکھ لیجئے جو موجودہ ہیں, یا اور ان کے جو نمائندے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سسٹم میں جگہ بنائیں. آپ جا کے وہاں پر جب آپ کے آرمی چیف جاتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جا کر وہاں پہ احتجاج اور جو بھی خرافات وہ کہتے ہیں رکیں, اس سے ملک کی بدنامی نہ کرے پلیز. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے خان صاحب کے لیے کہ سمجھیں اور اپنی حکمت عملی بدلیں اور پھر پولیٹیکل اسٹریٹجی اختیار کریں اور اپنی سپیس بنائیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک صاحب اور حماد صاحب کی رائے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, انتخابات کے بعد سے 26ویں ترمیم ہو, قانونی ایکٹس ہوں, عدالتی فیصلے ہوں, بار بار ناکام احتجاج ہو, پاک بھارت کشیدگی اور اب تک کی صورتحال, اس موجودہ معروض میں پی ٹی آئی کے پاس سیاست کی سپیس کے لیے کیا کیا آپشنز بچتے ہیں؟ عائشہ کہتے ہیں ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس, یعنی ایک ہفتہ ہی بہت ہوتا ہے تبدیلیاں لانے میں. سیاست کے اندر بہت کچھ بدل جاتا ہے ایک ہفتے میں. ان کو تو 106 ہفتے سے زیادہ ہو گئے جیل کے اندر بند ہے, تو کیا کچھ بدلا ہوگا. شاید ان کو یہ پتا نہیں کہ جب وہ گئے تھے روس وزیر اعظم کے طور پہ 3 سال پہلے, یا کتنا, 3.5 سال ہو گئے, تو اس وقت کی چھڑی ہوئی جنگ ابھی تک جاری ہے. اس دوران میں اور کیا کیا ہوا, حماس پہ حملہ ہوا اور ابھی بھی وہ جنگ جاری ہے غزہ کے اندر. اچھا, اس کے بعد انڈیا پاکستان جنگ پہ چلے گئے اور جنگ کر کے فارغ ہو کے اب ایک مختلف لیول پہ بیٹھے ہیں. اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا, پاکستان کے آرمی چیف کو پریزیڈنٹ آف امریکہ نے پرسنلی انوائٹ کیا ایک زورانے پہ, اور وہاں پر ان کی بات چیت ہوئی, 2 گھنٹے تک جاری رہی. اس کے علاوہ ہے جو معاملات ملک کے اندر تبدیل ہوئے. تو کہا کیا جائے گا کہ وہ دنیا جس میں عمران خان باہر تھے اندر جانے سے پہلے, وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ دنیا تھی, اور آج کی دنیا ایک مختلف دنیا ہے. سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے, اپنی سیاست کو وقت کے حساب سے ڈھالنا اور ایڈجسٹ کرنا, اور وہاں پر اپنے اہداف کا آہستہ آہستہ چینج کرتے رہنا, تاکہ اس کے جو سیاسی اہداف ہیں وہ وقت کے ساتھ چلتے رہیں. اگر یہ آج بھی 2022 والے اہداف لے کے چلیں گے تو پھر آؤٹ آف پلیس ہو جائیں گے, ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اور ان کی سیاست کے اندر یہ بدقسمتی سے چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. بہت کچھ آگے جا چکا ہے, جسے کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی جا چکا. تو اب اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا, اپنی سیاست کو بدلنا ہوگا, اپنے طریقوں کو بدلنا ہوگا, اور آج کی دنیا کے حساب سے اپنے آپ کو, چاہے وہ معروض بدلنے کے ساتھ ساتھ, چاہے باہر کا معروض ہے چاہے اندر کا معروض ہے, اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا, تب جا کے تو ریلیونٹ ہوں گے. پہلا کام ریلیونٹ ہونا, پھر تنظیم, اس کے بعد پھر اس میں تحریک,
پھر تحریک کے بعد اپنے اہداف کا حاصل کرنا. تو یہ 3-4 مرحلے ہیں جو ان کو کرنے پڑیں گے. بدقسمتی سے اس وقت آؤٹ آف پلیس ہے. درست ہو گیا. حماد صاحب، عدالتی فیصلوں یا انتظامی احکامات کے باعث کمزور نہ ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کیا عمران خان کی نرگسیت کے باعث کمزور ہو رہی ہے؟ اچھا آپ نے فریز استعمال کیا، زمینی حقائق سے یکسر بے نیازی ہے ان کی سیاست میں، اور مسلسل نظر آ رہی ہے ایک واقعے کے بعد ایک، کہ مسلسل وہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بہت سی بسز مس کی ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ آخری بس مس کر چکے ہیں نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے سیاسی طور پر ایک کے بعد ایک بس مس کی ہے. بہت سے امکانات تھے، مذاکرات کا بھی ڈور ڈالا گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی، کبھی یہ لگا کہ اب یہ شاید اس طرف معاملہ انہوں نے سیکھ لیا ہے، اب یہ بڑھیں گے اس طرف کہ یہ وقت کا جو ایک دھارا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلیں اور اپنا رستہ بنانے کی کوشش کریں. لیکن ہماری خواہشات ہی رہ گئیں اور وہ اپنا رویہ بدلنے پر تیار نہیں ہوئی. یہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملتوی نہیں کیا پہلے کبھی، اس طرح کے بہت سے اہم موضوعات اور موقع آتے تھے اور وہ لیکن اپنے پروگرامز کے ساتھ چلتے رہتے تھے. لیکن دوسری طرف اب اگر انہوں نے یہ سیکھا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھ کر رہے ہیں تو یہ بڑی ہماری خوشگمانی ہوگی. ویسے وہ ان کی پارٹی جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے. یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے یہ بھی ان کی فیور میں نہیں جا رہا. جب وقت تھا تو وہ کبھی مذاکرات کی بات کرتے تھے اور کبھی ساتھ ہی دشنام ترازی پہ آ جاتے تھے، اور ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بہت شعلے اگلنے شروع کر دیتا تھا. لیکن یہ اب ساری بسز مس کرتے کرتے جس مقام پر اس وقت وہ آ گئے ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر، اتنا پاپولر لیڈر، وہ ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اگر مزید ارریلیونٹ ہوئے تو ان کی سیاست کو مزید طویل عرصے کے لیے ایک دھچکا پہنچنے کا اندیشہ ہے. اب یہ جو صورتحال اس وقت خطے کی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کیا ایک ریلا ہے، ایک بہت بڑا، یہ تاریخ کا بہت بڑا لمحہ ہے، اور یہ معاملات، اب یہ سارا خطہ زیر و زبر ہوتا نظر آ رہا ہے. اس ساری چیز میں عمران خان کو یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے تھی کہ وہ اس کے ساتھ چل کر ریلے کی مخالف سمت میں جائیں گے، وہ سیاسی طور پر بہہ جائیں گے. اس میں یہ یو ایس میں جو بے مقصد مظاہرے کیے گئے، ان کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل لایانی ایک حرکت تھی، اور شاید کو غصے کا اظہار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ چند لوگ اکٹھے ہو کر اس طرح کی بات، تو آپ مزید دوری پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو رویہ ہے اب تک جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہے. وہ اگر ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں دوبارہ اپنی سیاست کو از سر نو ایک دفعہ جائزہ لینا پڑے گا، اور وہ بھینسے کو ٹکر مار کے ان کا سر پھٹ جائے گا، وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے کامیاب اور کامران. لہٰذا ان کو دس از دا ٹائم ناؤ. ایون آئی تھنک اسٹل دس دا لاسٹ بس، ہی شوڈ ٹرائی اینڈ ٹیک اٹ. اور اس وقت وہ اپنے رویے کو ایک دفعہ پھر ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اس پہ غور کریں اور اپنا رستہ بنانے کی کوشش کریں. اس سسٹم کے اندر یہ بات ہم دوہرا کے تھک گئے ہیں، اور امید ہے کہ خان صاحب بھی اس پہ غور فرمائیں گے. جی امید ہے کہ غور فرمائیں گے، مگر پی ٹی آئی کے لیے بات یہیں تک پہنچی کہ بیک وقت دو یا بہت سی کشتیوں کا سوار منزل سے بہت دور ہو جاتا ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.